बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास अपनी जानिब से न्यूज़ कैफ़े की टीम की जानिब से और अब तक चैनल की जानिब से आप तमाम नाज़रीन को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। दीन इस्लाम ने हमें दो एक अहम ईदें जो है वो अता की हैं और उनमें से एक ईद का दिन आज है 10 ज़ुल्हज, और आज हमारे घरों में ईद को बड़े भरपूर तरीके से जो है मनाया जा रहा है। बहुत सारे घरों में इस वक्त जो है वो मवेशी जो है वो कुर्बान किए जा रहे हैं अल्लाह ताला की राह में। आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास और अहम मेहमान मौजूद हैं जिनको आज के दिन अपने इस ईद के इस स्पेशल शो में मैं बड़ा एक अच्छा महसूस कर रहा हूँ अपने साथ देख के। मेरे साथ हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। अस्सलामु अलैकुम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हज़रत। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला सबको ये दिन बार बार दिखाए। आमीन। बड़ा अजीम दिन है, बड़ा बरकत वाला दिन है, यौम नहर है और दुआओं की कबूलियत के दिन है। बहुत कुछ बोला जा सकता है इसके बारे में, बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें ये सातें अता फरमाई। सुभान अल्लाह। अच्छा बशीर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं उन खुशकिस्मत लोगों के बारे में जो इस वक्त जो है वो कुर्बानी अदा कर रहे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इतनी इस्तात, हिम्मत और सकत दी कि वो अल्लाह की राह में कुर्बानी अदा कर सकें। तो उनके बारे में बात करके प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि जो कुर्बानी कर रहे हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात का तस्वर सबसे आगे रखें। कुरान पाक के बाद जो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है वो है बुखारी शरीफ। अगर बुखारी शरीफ को आप खोलते हैं तो सबसे पहले आपको सामने आती है हदीस पाक इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। तो नीयत के दुरुस्त करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। जब से हमने दीनी माहौल की बरकतें पाई हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर साल जो है वो कुर्बानी से पहले अपनी नीयतें दुरुस्त करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान मजबूरी में कर रहा होता है, अल्लाह के लिए नहीं कर रहा होता। देखिए, मैं भी देखूँ तो माशाअल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे शादीशुदा हैं और सारे हमारे इनके ससुराल वाले भी हैं। इसी तरह जिस महल्ले में रहते हैं उस महल्ले के भी लोग हमें जानते हैं। तो बाज़ औक़ात इंसान जो है वो इन तमाम चीज़ों को इसलिए कर रहा होता है कि समझता है कि मेरी मजबूरी है। कि मेरे बेटी की शादी हुई थी तो मैंने एक बड़े शादी हॉल में शादी की थी और वहाँ जो है मैंने अनवा अक़साम के खाने सजाए थे, और अगर आज कुर्बानी नहीं करूँगा तो लोग कहेंगे देखो इतने बख़ील आदमी हैं। शादी में तो उन्होंने 8 दिन तक लोगों को जगवाया, शोर मचाया, समझे, माज़अल्लाह, ऐसे लोगों को ज़हन में होता है। तो इस तरह जो है बाज़ औक़ात शैतान हमें इस अज़ीम शान नेकी का, जिसके बारे में इतना बड़ा अजर है कि एक एक बाल के बराबर नेकी, सुभान अल्लाह, एक एक बाल के बराबर नेकी, सोचे कितनी बड़ी नेकी हो गई। और फिर साथ साथ ये है कि तुम्हारी सवारियाँ बनेंगी क्या, ये कुर्बानियाँ। वो पुल सिरात जो तलवार से तेज़ है और बाल से बारीक है और जहन्नम पर बंधा हुआ है और उसके नीचे आंकड़े लगे हुए हैं जो पकड़ पकड़ कर लोगों को जहन्नम में झोंक रहे होंगे, और उसका फासला है 30,000 साल की मुसाफत। यानी एक घोड़ सवार अपनी तमाम तर ताकत के साथ घोड़ा दौड़वाए तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में उसको 30,000 साल लगे। 30,000 साल, इतना बड़ा पुल सिरात है। वहाँ लोगों भी खरब होंगे ना, अरबों तो नहीं होंगे, और इंसान भी होंगे, जिन्नात भी होंगे, सबका हिसाब किताब होगा। तो अगर उस वक्त कोई शख्स जो है वो पुल सिरात से गुजर जाए तो अल्लाह वो कितना खुश नसीब होगा। सुभान अल्लाह। तो इसलिए जो कुर्बानी कर चुके, जो कुर्बानी करने जा रहे हैं, 10 मिनट के लिए सर झुका कर सोच ले कि या अल्लाह ये मैं कुर्बानी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से जब हम दुआ पढ़े हो तो इसमें ये कुरान के अल्फाज आते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے لیے. جب تیرے لیے ہے تو پھر خاندان کے لیے کیوں ہوا، دکھلاوے کے لیے کیوں ہوا، ڈر سے کیوں ہوا؟ تو یہ سوچ بنانی پڑے گی. دیکھیں اب میں بھی اگر ماضی کو جھانکوں، ماضی کھڑکی سے جھانکوں تو مجھے بھی اندازہ ہے کہ مجھے بھی اس طرح کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اب اس بڑھاپے میں احساس پیدا کر دیا کہ نہیں، قربانی کرنی تو اللہ کے لیے کرنی. اور ہرگز یہ تمنا نہیں کرنی کہ مہنگا جانور اس لیے لایا جائے کہ لوگ پوچھیں گے کتنے کا لائے گا، تو بتانا پڑے گا بھائی یہ اتنے کا لایا. تو اگر کم پیسے کا لایا تو بتانے میں شرم آئے گی. زیادہ پیسے کا بھائی تو اللہ کے لیے تو نہیں ہوئی، تو یہ تو جھوٹ ہو گیا نا اگر دیکھا جائے. خیر ہم اس کو اب میں الزام نہیں لگا رہا، لیکن آپ قربانی کے وقت جو دعا پڑھے اس دعا میں تو یہ پڑھنا پڑ رہا ہے نا، وہی تو یہ اس کا حصہ ہے نا کہ میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا تیرے لیے. تو آپ پیغام یہی ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ لازمی طور پر جو ہے یہ قربانی کے لیے آدمی اپنی نیت کو درست کر لے کہ یہ تقوی و پرہیزگاری کا ذریعہ ہے. صحیح. تو بشیر صاحب، قربانی جو ہے وہ ہر بالغ جو مرد و عورت ہے مسلمان اس پہ فرض ہے. اس کا ایک خاص نصاب ہے، اس حساب سے یہ فرض کی گئی ہے. جیسے میرے جو سوال کا ایک جزو ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ گھر میں ایک صاحب ہیں، وہ نوکری کرتے ہیں اور انہوں نے قربانی جو ہے نا وہ ادا کی ہے، تو وہ ان کے گھر میں اگر ان کی بیوی کے لیے ایک الگ وہ قربانی ادا کرنی ہوگی انہیں، یا کسی ایک ہی جانور کی قربانی سے دونوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی؟ دیکھ، قربانی واجب اس شخص پر ہے جو ایک تو عاقل ہو، عقل مند ہو، یعنی بالغ ہو، اور مقیم ہو. مسافر پر نہیں قربانی، اور صاحب نصاب ہو. اچھا. صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم ہو. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ رقم تو کاروبار میں ہے اور وہ حاجت اصلیات سے الگ ہو. اب آپ کی تنخواہ ₹1,00,000 کی ہے اور آپ کا خرچہ ₹1,00,000 کا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو آپ صاحب نصاب تو نہیں ہوئے نا. تو اس لیے اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس تنخواہ سے ہٹا کر اتنے پیسے ہیں جو مطلب 52.5 تولہ چاندی جس میں آ سکتی ہو، 60-70 ہزار روپے کی آتی ہوگی میرا خیال ہے، اتنی آتی ہوگی، تو آپ پر قربانی واجب ہے آپ کی ذات کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ پیسے، یہ جو رقم ہے آپ کی ذات کے لیے، یعنی صرف آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اب آپ کی بیوی قربانی اگر وہ اس کے پاس نصاب ہے تو اس کی بھی قربانی الگ ہے. ماں نصاب، ماں کی، باپ اور جتنے بالغ بیٹے بیٹیاں ہیں سب کے پاس نصاب ہے، اتنا ہے تو سب کی قربانی، ورنہ خالی آپ کی قربانی ہوگی. جو صاحب نصاب ہے ٹھیک ہے، ہر ایک پر الگ الگ واجب ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بکرا لے کر آ گئے ₹1,00,000 کا، سب کی طرف کر دیا تو کسی کا بھی ادا نہیں ہوگا، آپ کا بھی ادا نہیں ہوگا. اچھا. کیونکہ آپ کی نیت یہ کرنی ہوتی ہے نا کہ میں نے اپنے لیے میں اپنی کر رہا ہوں، تو آپ کی تو ادا ہو جاتی. لیکن اچھا، اسی طرح گھر میں 8 افراد ایسے ہیں جو بالغ بھی ہیں اور صاحب نصاب بھی ہیں، نصاب کے مالک بھی ہیں، اور آپ نے 8 گائے میں ایک اونٹ لے کر آ گئے یا ایک گائے لے کر آ گئے اور کہا کہ سب کی طرف سے کسی کی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے ہر آدمی کا نام رکھنا پڑے گا. یہ زید کا حصہ ہے، بکر کا حصہ ہے، خالد کا حصہ ہے، امی کا حصہ ہے، بیوی کا حصہ ہے، بہو کا حصہ ہے، بیٹی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ان کو بتانا ہی پڑے گا کہ تمہارا 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 حصہ اس گائے کے اندر ہے، اس اونٹ کے اندر، یہ بتانا ہی پڑے گا. یہ مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ جہاں اپنے پیاروں کے نام کی قربانی ادا کر رہے ہوتے ہیں، گائے میں 7 حصے ہیں، انہوں نے اپنے والد، والدہ، اپنی بیوی کی، بچے کی یا بہن بھائی کی، سب کا حصہ شامل کیا، اور ایک حصہ انہوں نے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا بھی انہوں نے شامل کیا اس میں. تو یہ کتنا اچھا ہے. کہاں سے یہ اس چیز کی روایت ہے؟ تھوڑی سی روشنی فرمائیں. دیکھیں، یہ اس پہ 2 وضاحتیں کر دوں. ایک تو یہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کے لیے قربانی کی، تو امتی کے پاس یہ وہ ہے بد اخلاقیات، امتی کا اخلاقیات میں سے بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ پیارے آقا کو نہ فراموش کرے. سمجھے، جو نہ بھولا ہم کو رضا، یاد اس کی عادت کیجیے. سبحان اللہ. تو مطلب کہ سرکار نے ہمیں یاد کیا، اپنی امت کے لیے قربانی کی، تو ہمیں بھی کرنی چاہیے. اچھا، اس کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی گفتگو ہوئی نا کہ فلاں 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 پھر ایک سرکار کا نہیں، سب سے پہلے میرے آقا کا حصہ، پھر لائن لگ جائے. تو یہ ٹاپ پر میرے آقا ہے، پوری کائنات کے آقا ہے، پھر ٹاپ پر سرکار، پھر جو 6 سے وہ کیے جائیں، تو یہ بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ بھی دیکھیں،
الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے, ہم تو یہ کرتے ہیں, ماں باپ کا بھی حصہ کرتے ہیں نا, تو جتنے محرومین ہیں جس کی طاقتیں ہوں وہ اپنے محرومین کا بھی کرے, سرکار کریم کا کرے, خلفائے راشدین کا کرے, سمجھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دمبا لے اور کہے کہ کیونکہ سرکار نے جو دمبا ذبح کیا تھا وہ اس کی آنکھوں کے دائرے بھی کالے تھے, منہ بھی کالا تھا, پیٹ بھی کالا تھا, اور پاؤں کے جو حصے کنڈی وہ بھی کالے تھے, سمجھے. تو اگر دمبا کرے بغیر چکی والا تو وہ یوں کر کے جس طرح سرکار نے جو ہے نا اپنی پوری امت کے لیے دمبا کیا تھا تو آپ بھی یوں کر سکتے ہیں, یا اللہ یہ دمبا جو ہے یہ میرے آقا کی پوری امت کے لیے. اچھا, تو ایک دمبے سے اربوں خربوں نیکی مل جائیں گی سبحان اللہ, اور ہر بال کے عوض نیکی ملے گی. واہ, تو کرنے والا چاہیے, راستے بہت سارے, راستے بہت سارے, اور سارا کچھ نیتوں پہ. انما الاعمال بالنیات. اچھا, قربانی, کیونکہ اس وقت جو ہے ہمارے ناظرین ان کے گھروں میں قربانی کا سلسلہ جاری بھی ہے, قربانی ادا بھی کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ جو کوششیں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قربانی کو جانور جو ہے اس کو ذبح کرنے کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ جو صحیح جو طریقہ ہے وہ بیان کیا جائے. دیکھیں, اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ یہ قابل اکرام چیز ہے, جانور قربانی کا بہت بڑی عزت ہے, کیونکہ آپ کی سواری بن رہی ہے اور اس کی ہر بال کے عوض آپ کو نیکی مل رہی ہے. اور یہ تو اللہ کا شکر کریں کہ آپ سرکار کی امتی ہیں. پچھلی امتی قربانی کرتی تھی مگر وہ گوشت نہیں کھا سکتی تھی نا. اچھا, نہیں, گوشت تو ہم ہی کھا رہے ہیں. ہم پر تو احسان اعظم ہے کہ ہم اپنے بچے ذبح نہیں کر رہے. اللہ کے خلیل نے تو اپنا بچہ ذبح کر دیا تھا نا. ہاں, تو ہم پر تو اللہ نے بڑا احسان کر دیا, ہم تو بچے ذبح نہیں کر رہے. اور اللہ تعالیٰ اگر, کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہم کسی جانور کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے. اگر یہ بوجھ ڈال دیا ہوتا تو مر جاتے, پھنس جاتے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ قربانی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کرنا سنت ہے, مگر اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے جو اہتمام ہے اس کو کھلا بھی دیا جائے, پانی پلا دیا جائے, اور عزت و تکریم کے ساتھ اس کو لٹایا جائے, اور اس کا چہرہ کعبے کی طرف کیا جائے. چھری بڑی تیزی کے ساتھ, چھری بہت تیز کی جائے, کیونکہ دیکھیں سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ایک شخص کو کہ اس نے بکری کو لٹایا ہوا ہے اور اس نے اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے اور اپنی چھری کو جو ہے تیز کر رہا ہے, تو آقا نے دیکھ کر فرمایا تو اس کو کتنی موتیں مارے گا. پتہ چلا کہ جانور کو پتہ چل رہا ہوتا ہے میں ذبح ہو رہا ہوں. یہ بھی سن لیجیے, اگر یہ الفاظ انہیں بولے تو اسے کتنی موتیں مارے گا, اس کا کنفرم ہو گیا کہ جانور کو جو ہے پتہ چل رہا ہے. اس لیے ایک جانور کے ساتھ دوسرا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے لیے چھری اس کو پہلے تیز کی جائے, اس کی پہلے بڑی عزت کے ساتھ کھانا کھلایا جائے, پانی پلایا جائے. اور ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اپنے گدلوں پر گراتے جانور, ایسے بھی لوگ دیکھے ہم نے, سنے کہ وہ تاکہ وہ گرے تو چوٹ نہیں لگے. تو بہرحال دیکھیں عقیدت ہے نا, عقیدت. وہ دیکھیں میں نے آپ کو کیا بتایا اس دن امام غزالی کے بارے میں کہ امام غزالی علیہ رحمۃ الرحمٰن کا جب وصال ہو گیا تو کسی نے کہا کہ ما فعل اللہ بک, آپ سے اللہ نے کیا کیا؟ کہ اللہ نے مجھے بخش دیا. کہ آپ نے تو بہت سارے کام کیے تھے, اب بخش تو جاتے ہوتے کہ نہیں, میری بخشش ایک مکھی کی وجہ سے ہو گئی. کہا مکھی کی وجہ سے؟ جی ہاں, جو میں نے ایک مرتبہ قلم ڈالا دوات میں اور نکالا, اور حدیث لکھنے کے لیے یا فقہ کا مسئلہ کے لیے جیسے بھی لکھنا چاہا, ایک مکھی جو پیاسی تھی وہ میرے قلم کے اوپر آ کر بیٹھ گئی اور میری روشنائی چوسنے لگی. میں سمجھ گیا کہ یہ پیاسی ہے. میں اپنے ہاتھ کو سکتہ میں رکھ دیا, روک دیا, اور وہ جب تک وہ نہیں پیا اس نے تب تک جو ہے نہیں اڑی, تب تک میں نے ہاتھ کو ہلایا نہیں, اور وہ پی کے اڑ کے چلی گئی. مرنے کے بعد مجھے کہا گیا کہ تو نے ایک مکھی پر رحم کیا تو ہم نے تجھ پر رحم کر دیا. اللہ. تو سوچئے کہ اب یہاں ایک بڑا سخت جو معاملہ ہوتا ہے قصائیوں کی طرف سے, بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. اور قصائی سمجھتا ہے کہ وہ اپنی عقل چلا رہا ہے, لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اللہ نے سانس گنتی کے دے دی ہر ایک کو. آپ کے سانس بھی گنتی کے, میری سانس ایک سانس کم نہیں ہوگا, بڑھ نہیں دے سکتا. جانور کے ساتھ بھی یہی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, آپ ہماری بزدلی ہے کہ حالانکہ سنت تو ایک خود آدمی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے اور چھری پھیرے تیزی سے. جیسے یہ کھا لے نا, اس کے نیچے 4 رگیں ہوتی ہیں, 3 رگیں پوری کٹ جاتی ہیں, مگر چاروں کٹ جاتی ہیں, 3 کٹ جائے بھی تو جانور ہلا ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد اس کو چھری کو اپنے ہاتھ رکھے, کچھ بھی نہ کرے, اس کے پاؤں پر پکڑ کے رکھے تاکہ وہ ٹھنڈا, وہ تکلیف کم ہوگا نا, وہ پاؤں چلے گا تو خون اڑے گا, تو بس اس کو ٹھنڈا ہونے دیں. ٹھنڈا ہونے تک اس کو ہاتھ نہ لگائیں. اچھا, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہے نا اپنے کسائی سے پہلے طے کریں کہ دیکھو چھری میں پھیروں گا, یا جو آپ پھیرو گے تو آپ کو زیادہ مارنے نہیں دوں گا. اور دوسرا ہے کہ سری پائے بھی تم کو بنا کے دینے پڑیں گے. اب دیکھیں آپ کو پہچانتے ہیں لوگ کس سے, چہرے سے پہچانتے ہیں, دھڑ سے نہیں پہچان سکتے.
اب قربانی کے جانور کی سریاں جگہ جگہ روڈ پہ پڑی ہوتی ہیں. وہ مقدس ترین جانور جس کے بارے میں جو ہے کہ وہ آپ کی قربانی آپ کے لیے جنت آپ کی میدان محشر میں سب سے کٹھن منزل جو ہے نا پل صراط ہے, اس میں آپ کو سوار کرائے گا. اگر آپ نے اس کا اکرام نہیں کیا, آپ نے اس کی سری کو روڈوں پھینکوا دیا, کچرے کے ڈھیروں پر 25 سریاں پڑی ہوتی ہیں, تعفن اٹھ رہا ہوتا ہے. اب سوچیں کہ آپ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. تو پہلے سے طے کریں. ہم نے کبھی زندگی میں سری پھینکی نہیں, ہمیشہ سری بنوائی ہے. آپ پہلے طے کر لیں, جہاں وہ روپیہ لیتا ہے 100 روپے لے لے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے. اگر نہیں کر سکتے تو اس کو کہیں, اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر, اچھا منہ میں پان وغیرہ بھی نہ ہو. اچھا صحیح ہے. اور مشورہ دے کہ پہلے کلمہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ وہ کلمہ پڑھ لے گا پہلے, تاکہ اس کی زندگی میں اس کے منہ سے کوئی کلمہ کفر نکل گیا ہو تو وہ بھی اس کی جان چھوٹ جائے. کوشش تو کرے خود بھی پڑھے, لیکن خود کرے, لیکن خود نہیں کرتا تو وہ بسم اللہ اللہ کو پڑھ کے چھری پھیر کر ہٹ جائے. اچھا بعض اوقات ہمارے یہاں میمنوں میں ایک طریقہ ہے کہ خود تو نہیں پھیر سکتے, وہ اس کسائی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی شاید آپ نے دیکھا ہو. چھری کو بھی ہاتھ لگوا لیتے ہیں کسائی. ہاں ہاتھ لگانے کی کوئی حقیقت نہیں ہے, لگوا لیتے ہیں, اپنی ذاتی اختراع ہے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, ایک آدمی نے, 2 نے, 3 نے, سب کو بسم اللہ اللہ کو پڑھنا پڑے گا. اگر کسی نے نہیں پڑھا تو قربانی ضائع ہو جائے گی. اچھا ایک ہاتھ پر جتنے لوگوں نے ہاتھ رکھا سب کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہوگا. یہ سوچ کر کہ کسائی نے پڑھ لیا, میرا پڑھنا کافی, مجھے پڑھنا ضروری نہیں ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے, تو اس طرح یہ قربانی حلال ہی نہیں ہوگی. صحیح. اچھا صاحب, قربانی کرنے سے پہلے جو مطلب ذبح کر رہا ہے, جو یہ سعادت حاصل کر رہا ہے, اس کا وضو ہونا لازمی ہے؟ دیکھیے بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے باوضو, کیونکہ یہ تو قربانی ہے نا, تمہارے دل کا تقویٰ پیدا کرتی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جس دن ہماری قربانی ہوتی ہے ہماری نماز قضا کر دیتے ہیں ہم لوگ, کہ کپڑے خون والے ہو گئے. ارے بھائی یہ تو تمہاری قربانی تو تمہیں تقویٰ دیتی ہے, اللہ سے ڈر پیدا کرتی ہے, کہ آپ کی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے ذریعے ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ذبح کر کے نہیں کما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا لمحہ ہے نا. تو اس میں مدد تو یہ ہے کہ اس میں وضو بھی ہو, اور اس سے پہلے دعا بھی پڑھی جائے, اچھی اچھی نیتیں بھی کی جائیں, اور ہر طرح کی جو ہے نا اس کے ذریعے آخرت کا سامان بنانے کی سوچ بنائیں. دیکھیں نا سرکار کریم کیا فرماتے ہیں, جس میں استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے, آج وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اتنی ناراضگی فرمائی. اسی لیے فرمایا قربانی واجب ہے. قربانی کرو نہ کرو نہیں, قربانی واجب ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بتا رہی ہے کہ آپ فرماتے جس کے اندر استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. بالکل صحیح سر. مزید مجھے کچھ سوالات کرنے ہیں. آج جیسے عید کا دن ہے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں, ہماری خاص طور پہ ہماری بہنوں میں سے ایسے بہت ساری بہنیں ہیں جو گھر میں قربانی کو ہوتے ہوئے دیکھ کے وہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھا پا رہی ہیں, نہ پکا پا رہی ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑے پیار سے جانور کو پالا ہے اور آج اس کے گلے پہ چھری نہیں ان سے چلائی جا رہی ہے, اور وہ اللہ کی راہ میں قربان بھی کرنا چاہتے ہیں. عید کے لیے کچھ ایسے ہمارے بہن بھائی بھی ہیں جنہوں نے اس جانور کو خود اپنے ہاتھ سے بڑا کیا ہے, پالا ہے, اسے محبت کی کہ اس کی قربانی ادا کرنی ہے. تو ایک تو اس کی جو اہمیت ہے یہ بیان فرما دیں. دوسرا, کچھ دن جانور کے ساتھ رہنے اور اسے محبت کرنے کے بعد اس کے گلے پہ چھری چلانا جو ہے یہ ہم جیسے آج کل کے مسلمانوں سے نہیں ہو پا رہا. تو یہ تھوڑا سا ایک سوال ہے. اور پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہ خواتین جو مطلب گھر میں جانور کو پیار کرتی رہی ہیں کچھ دن, اور اس کے صفائیاں کرتی رہی ہیں, اپنے مطلب اس کا اتنا خیال رکھتی رہی ہیں, اور ابھی اس کا گوشت ان سے نہ پکایا جا رہا ہے نہ ان سے کھایا جا رہا ہے. بسم اللہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ آپ نے کہی کہ جو ہے وہ پیار پالا ہوتا ہے, 2 سال تک لوگ گائے کو پالتے ہیں, بیل پالتے ہیں, بکرے کو 1 سال پالتے ہیں, دمبے کو 6 مہینے پالتے ہیں, مانوس ہو جاتے ہیں. واقعی دل نہیں چاہتا, یہی تو تقویٰ ہے, دل نہیں چاہتا پھر بھی کرنا ہے. اور واقعی اس میں فضیلت بھی ہے نا کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے بکری ذبح کرنے میں رحم آتا ہے, اور فرمایا کہ رحم کرو گے تو تم پر پروردگار رحم کرے گا. تو یہ تو واقعی رحم تو آنا چاہیے, اور دل دکھنا بھی چاہیے,
یقین کرو ایسے لوگ ہیں جو عید کے دن قربانی کرنے کے بعد ان کو کوئی سجھا ہی نہیں دیتا. میرے دوستوں میں سے پریشان ہو جاتے, غمگین ہو جاتے, یار یہ کیا ہو گیا, اجڑ گئے ہم لوگ. یعنی اتنا ماحول ہوتا تھا پیارا پیارا, اور لے کے گھوم رہے ہوتے تھے, چارہ کھلا رہے ہوتے, خدمت پھل مالش کر رہے ہوتے تھے, بہت کچھ کر رہے ہوتے. یہ کڑا امتحان ہوتا ہے. مجھے آپ کی بات یاد آ رہی ہے کہ ہمیں اپنے بچے ذبح کرنے پڑتے حضرت ابراہیم علیہ السلام والی. بڑا کڑا امتحان ہوتا ہے یہ جو پیار. اچھا ہم تو گئے بازار عید کے دن گائے لائے ذبح کر دی, خالی وہ. تو ایسا جو لوگ پالتے ہیں نا ان سے پوچھو وہ کتنا بھاری پڑتا ہے. پھر وہ جگہ خالی ہوتی ہے تو وہ جگہ ان کو کل تک یہ دماغ یہاں بندھا ہوا تھا. ہاں یعنی یہ بڑا امتحان ہے. یہ تو ہمارے یہاں آج جدید دور ہے تو ہم لوگ جو مویشی منڈی میں گئے جہاں لے کر آئے ذبح کر دیا. پہلے تو یہ نظام ہوتا ہی نہیں تھا نا سر. ابھی تو اور چل رہا ہے نا, آن لائن پیمنٹ کی, ڈبے میں قربانی کا گوشت آ گیا, باقی تقسیم کر دیا انہوں نے. اچھا پہلے تو جو لوگ حج کے لیے جاتے تھے نا تو اپنی ہدی ساتھ لے جاتے تھے قربانی. اچھا قربانی ساتھ لے جاتے تھے, سمجھے. تو بس یہ کہ آپ کی بات یہ تو پہلی بات ہو گئی کہ جو ہے نا آدمی کا دل دکھنا بھی چاہیے, رنج بھی ہونا چاہیے, اور واقعی ایک صدمہ بھی ہے, اور اللہ کا حکم ہے تو برداشت بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں. دوسرا وہ گھر کی عورتیں خاص کر کے ہمارے دیہاتوں میں تو گائے کا گوبر صاف کر رہی ہوتی ہیں, ان کی جو پیشاب ہیں اس کی وجہ سے پانی سے ہٹا رہی ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ جب ذبح ہو چکا ہوتا ہے تو بعض ہو سکتا ہے ماڈرن گھرانوں میں ایسا ہوتا ہو کہ گوشت مجھے سے نہیں کھایا جا رہا. تو اگر وہ اس نیت سے کہ یار اتنا پیارا چلا گیا تو نہیں کھایا, الگ بات ہے. اور اگر ویسے گوشت کھانے کی تو ممانعت نہیں ہے, لیکن بہرحال کہ یہ صدمہ تو ہے. اگر اس طرح کا جو اہتمام کرتے ہیں ان کو دکھ ہوتا ہے, اور ہم جیسے لوگ لیا ہے ذبح کر دیا ختم, تو اس کا تو پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. اور آپ نے کہا نا وہ تو آن لائن جا کر بک کرا دیے, آپ قربانی کے ڈبے میں گوشت آ گیا, ختم ہو گیا. ایسا بھی ہو رہا ہے آج کل کہ وہ انہوں نے اچھی طرح گوشت کو صاف کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اچھے پیسز بنا کے انہوں نے شاپر میں ڈبے میں پیک کر کے آپ کے گھر پہنچا دیا. اچھا گوشت کی تقسیم کے حوالے سے ہم اکثر مطلب پریشان بھی رہتے ہیں اور سوالات ہم پوچھتے رہتے ہیں بچپن سے, حالانکہ یہ سارا سلسلہ ہمارے سامنے, پھر بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا احکامات ہیں. یہ واقعی 3 حصے جو کرنے ہوتے ہیں یہ بالکل ثابت ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی روایات ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ 3 حصے جو نا یہ بالکل ثابت ہیں, مستحب ہیں, یہ فرض واجب نہیں. اچھا, اگر کسی کا کنبہ بڑا ہے اور 3 حصے نہیں کرتا تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں. لیکن یہ کہ خالی ڈفرینس بھرنے کی وجہ سے 3 حصے نہ کرے تو یہ تو زیادتی ہے نا. تو پھر تو آپ نے جو ہے نا وہ خرچہ نکال لیا قربانی کی, تو 3 مہینے کا گوشت خریدیں گے نہیں, خرچہ بھی نکال لیا. تو یہ سوچ ہوتی ہے نا یار, یہ بھی ہوتی ہے. تو یہ تو سوچ نہیں ہونی چاہیے نا, جب کہ اللہ کے لیے قربانی کی ہے تو یہ تو خرچہ نکالنے تو سوچ تو نہیں ہونی چاہیے نا. ہاں, پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں, کوئی اپنے گوشت کے لیے تھوڑی کیے ہیں خرچ. تو یہ کہ بلکہ یہاں شرع مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر 7 حصے کی قربانی ہو رہی ہے اجتماعی قربانی, اس میں 6 افراد ایسے ہیں کہ جو قربانی کر رہے ہیں اللہ کے لیے, اور ایک آدمی اس لیے کر رہا ہے کہ عید کے دن گوشت کہاں سے خرید کے لاؤں گا, نہ آئے تو کیا ہوگا, تو میں گوشت مجھے مل جائے گا اس لیے سے کرو, تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی. یعنی نیت کا اتنا ہوتا ہے, یعنی 7 آدمی جیسے ہوتا ہے نا مسجدوں کی اجتماعی قربانی ہوتی ہے, سیلانی اجتماعی قربانی کرتا ہے, تو اس میں ہمارے پاس تو ایک بلک ہوتا ہے نا, بہت بڑا ہوتا ہے, تو اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن عام طور پر کہ اس پہ بھی بات تو آ سکتی ہے کہ اگر 6 آدمی کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, یعنی جو واجب ادا کر رہا ہوں, اور ایک نے اس نیت سے کہہ لی کہ یار میں تو اس میرے پہ عید کے دن گوشت تو نہیں ہوگا نا, گوشت تو چاہیے نا, تو میں بھی حصہ ملا لیتا ہوں تاکہ گوشت مل جائے. اس کی نیت گوشت کے لیے ہوگی تو 7 کی قربانی ضائع ہو جائے گی. اس لیے ہمیشہ نیت کو درست کرنا چاہیے. تو بات ہماری چل رہی ہے 3 حصوں پر نا. تو 3 حصے جو ہے نا یہ مستحب ہیں اور کرنے چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے غریبوں کو یاد نہیں کیا تو پھر آپ نے کس کو یاد کیا. تو اچھا میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس جن کے پاس سواریاں ہیں, چاہے موٹر سائیکل ہے چاہے گاڑیاں ہیں, وہ باقاعدہ بڑے شہر والوں کے لیے, چھوٹے شہر والوں کو بھی کہ وہ کراچی کے, میں کراچی میں بیٹھا ہوں اس لیے کراچی بات کرتا ہوں, کراچی کے ان علاقوں میں جہاں نہ الیکٹرک ہے, نہ گیس ہے, نہ سیوریج ہے, نہ ٹرانسپورٹ ہے, خود تھیلیاں بنائیں کاغذ کی, وہ پلاسٹک کی تھیلی نہیں, کیونکہ موسم گرم چل رہا ہے نا. جی 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 آپ اس شاپنگ میں بھر کی شاپنگ کا ویسے بھی استعمال کرنا نہیں چاہیے. شاپنگ میں نہیں, اپنی کاغذ کی تھیلے لیں, 100-200 تھیلے لے لیں, جب جہاں اور خریداری کریں کاغذ تھیلی میں اس کو جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ باقاعدہ اس کو آپ جو ہے نا ڈالیں, اور
ان مضافات میں جا کر گھر گھر دے کر آئیں. اچھا آپ سوچیں کہ یار میرے علاوہ کوئی اور دے گیا ہوگا, تو کوئی بات نہیں بھائی, غریبوں کے پاس کیا فریج تو نہیں ہوتا نا. غریب کیا کرتے ہیں, غریب گوشت جو ہے نا وہ لگاتے ہیں رسیاں اور سکھا دیتے ہیں, اور سوکھا ہوا گوشت جو ہے یہ پرانی روایت ہے. جی جی جی, میں نے خود مینا میں دیکھا یہ اچھا کہ یہ جو حبشی لوگ ہیں نا, یہ قربانی کو وہاں تو گوشت جانوروں کے انبار ہوتے ہیں, تو وہ انہوں جانوروں کو ان کے پاس فریج تو نہیں ہو رہے, وہ کیا وہ رسیے میں گوشت سکھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ جو ہے نا خود بھی گوشت بانٹیں اور اس طرح 3 حصے کریں. یہ مستحق اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار. 3 حصوں میں کس کا, ایک حصہ غریبوں کے لیے, ایک آپ اپنے لیے رکھ لیں اور ایک اپنے خاندان والوں کے لیے. اچھا بعض جگہ پہ آپ کی چلتی نہیں ہے تو پھر آپ کریں سیلانی کا فائدہ اٹھائیں. ماشاء اللہ ہمارے یہاں اس سمے قربانی بہت بڑی ہو رہی ہے, تو اس میں کیا ہے کہ بعض اوقات گھر میں نہیں چل رہی, گھر والے کہتے ہیں نہیں ہم کو تو بانٹنے کی ہمارا گوشت اتنا نہیں ہے. ہاں, ایک بکرا اگر فرض کریں گھر میں اس کی قربانی کی ہے, اس میں کوئی 15 کلو گوشت نکلا ہے, تو اب وہ کس وجہ کہ اس کو خود میں تو تندوری نان بنانی ہے ان کو, اگر گائے تو ہنٹر بھی بنانا ہے, وہ کبابیں بنانی ہے, پھر بہت سارے مسالے لیے ہوئے ہیں اور پپیتے لیے ہوئے ہیں, نیمبو لیے ہوئے ہیں. 3-4 بھائی ہیں, کوئی رشتے بہنیں ہیں, انہوں نے قربانی ادا نہیں کی, وہ آپس میں ادھر ہی تقسیم ہو جائے گی. تو پھر اس کا طریقہ ہے کہ آپ ایک آدھ حصہ سیلانی ڈال دیں. سیلانی میں تو حصہ جو ہے نا چھوٹا حصہ بھی ہے, 9000 کا بھی ہے. اچھا 9000, تو وہ آپ کا پورا کا پورا غریب چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سیلانی نے بڑا اچھا سلسلہ کیا ہوا ہے کہ 9000 والا حصہ بھی ہے جس میں کوئی گوشت آپ کو ملے گا نہیں, اور اگر آپ 11000 والا لیں گے حصہ تو اس میں 8 کلو آپ کو ملے گا, بقیہ غریب ہو جائے گا. اور اگر آپ 13000 حصہ لیں گے تو آپ کو 10 کلو ملے گا, بقیہ غریب ہو جائے گا. کیونکہ 13000 کی گائے میں نکلے گا گوشت 100 کلو کم از کم. ٹھیک ہے. 70 کلو تو آپ کو مل جائے گا, 30 کلو غریب چلا جائے گا. تو میرا یہ ایک طریقہ کار ہے. تو مختصر کہنے کے 3 حصے کرنا کوئی واجب نہیں ہے, فرض نہیں. اور جیسے آپ نے کہا ایک بھائی ہے, بقیہ سب بھائی غریب ہیں, نصاب کے بارے نہیں ہے, اب اس کی اخلاقیات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے سب کو بانٹ دیں. اچھا ویسے بھی بکرے گوشت تو میں پورے سال میں ایک مرتبہ بکرے گوشت نہیں خرید سکتا, پورے برس میں ہمارے ایک دن بھی بکرے گوشت نہیں خریدا جاتا, بس گائے کا یا موری کا استعمال کرتے ہیں. تو بقرعید میں تو پھر آدمی مزے لیتا ہے نا. نہیں آپ ویسے آپ کے یہاں جو دسترخوان ہے اس میں تو ہفتے میں کتنی دفعہ بکرا, وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں. سر ہمارے پاس دسترخوان روزانہ 1000 بکرا ہوتا ہے, 1000 بکرا روز کا ماشاءاللہ. سیلانی کے دسترخوانوں پر روزانہ 1000 کموش بکرا ہوتا ہے پر ڈے. لیکن وہ میرے لیے نہیں ہوتا نا, میری زندگی میرا ریکارڈنگ ہے 20 سال کو میں نے سیلانی کے بکرے کی بوٹی چکھی ہو آج تک, 20-22 سال. میرے لیے نہیں ہے نا واقعی. ہاں 20-22 سال آج تک میں نے, کیونکہ سیلانی سے تو میرا رشتہ صرف قبر کا ہے, آخرت کا ہے. میں سیلانی کا پنکھا جو میرا چل رہا ہے اس کو بھی بل میں بھروں گا, میرے اوپر ہے. میں سیلانی کا پانی بھی اپنے پیسے سے پیوں گا, جو کولر چل رہا ہے اس کا بل میرے ذمہ ہے. میرا رشتہ سیلانی صرف اور صرف قبر کا ہے, آخرت کا ہے, اور کچھ نہیں. آج عید کا دن ہے تو میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں کہ بشیر صاحب یہاں ہمارے ساتھ پچھلے کئی سال سے ان کے ساتھ ایک تعلق ہے. تو یہاں آ کے پانی کا گلاس بھی نہیں پیتے ہیں, چائے بھی نہیں پیتے ہیں. ان کو کہتے رہتے ہیں کہ پانی پی لیں, نہیں, اور پانی جب آ جاتا ہے نا تو اس پانی کو پیتے نہیں ہیں, یہاں سے باہر جا کے پودوں کو دے دیتے ہیں. پتہ نہیں بشیر صاحب آپ کیوں ہم چینل والوں کی کمائی نہیں کھاتے, وہ پینا چاہتے ہیں ویسے میں الزام نہیں لگا رہا, اس میں کچھ کمائی حلال بھی ہوگی آپ کی, ایسا نہیں ہے. شیطانی کام تو بہت سارے ہیں. بہرحال دیکھیں مسئلہ کہ احتیاط ضروری ہے. احتیاط ضروری ہے. میں نے ایک بار اپنے بورڈ سے کہا تھا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیں ہم کسی کے برابر تو دور کی بات ہے, کسی کے کروڑوں ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتے, مگر اسے محبت تو کرتے ہیں نا. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے اوپر ایسی قدغن لگائی تھی کہ حضرت عمر جیسی شخص چیخ پڑی تھی کہ یار ہل گئے تھے کہ ابو بکر نے اپنے بعد والے آنے والوں کے لیے بڑا مشکل کام کر کے رکھ دیا. جبکہ عمر کے بارے میں میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ جب صحابہ کرام کی صفوں میں یہ دیکھا گیا غریب صحابہ کون ہیں, تو اس میں امیر المومنین عمر تھے, غریب تھے صحابہ. تو بہرحال مختصر کہنے کا ہے کہ جتنا ہو سکے بچنا چاہیے. قربانی کی کھال, اس کے بارے میں جیسے ہی عید قربان آتی ہے تو ایک سیزن ایسا لگتا ہے کہ وہ آ گیا, ہر جگہ بینرز لگے ہوتے ہیں, لوگ دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں, میسیجز میں آنا شروع ہو جاتا ہے, اخباروں میں, ٹی وی میں وہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو قربانی کی کھالیں ہیں وہ آپ ہمیں دیجیے. سیاسی جماعتیں ہوں, مذہبی جماعتیں ہوں, رفاہی ادارے ہوں. تو ایکچولی کھال کے بارے میں حکم کیا ہے, اور یہ کہاں پہ اس کا کہاں یہ دینی چاہیے؟ دیکھیں کھال جو ہے نا یہ ایسی ہے کہ اس کا خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, دباغت کر کے اس کا مسالہ بنایا جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ کھال جو ہے بیچی نہیں جا سکتی یا اجرت نہیں دی جا سکتی. جیسے عقیقہ آپ نے کروایا کسائی سے
اور عقیقہ کروانے کے بعد آپ نے اس کو اجرت کھال دے دی تو یہ جائز نہیں. اچھا. قربانی کی اور قربانی کی کے بعد اس کو کھال دے دی اس کو کسائی کو تو یہ جائز نہیں, یہ حلال نہیں. ٹھیک ہے, اوکے. کھال کو یا تو خود استعمال کریں یا جہاں آپ کا ضمیر مطمئن ہو, کیونکہ کھال کی رقم جو ہے نا یہ وہ مطلب وہ صدقہ واجبہ نہیں ہے, اس سے مسجد بن سکتی ہے, اس سے مدرسہ بن سکتا ہے, اس سے ہر کام ہو سکتا ہے. ٹھیک تو ہے. اس لیے کوشش تو یہ کریں کہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں ہماری مسجد میں اگر کھالیں جمع ہو رہی تو پہلے ہم ان کو وہ کریں, یا پھر وہ لوگ جن کے کاموں سے آپ مطمئن ہیں کہ جہاں کسی قسم کا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوں گے وہاں آپ کھال کو مطلب جو ہے نا دیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو اس سے پرچیز کرتے ہیں, آپ دودھ لینے تو آپ دودھ اس سے لیتے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ملاوٹ والا کام نہیں ہے. تو آپ کو پھینکنی چیز تو نہیں ہے نا, کیا پھینک دیا آپ نے, جس کو جو آیا دے دیا. تو اس میں اخلاقیات یہی ہے کہ بندہ اس کو وہاں دے جہاں اس کے دل کو قرار ہو. اب اس کو کہا دینے تو ہے, چلو دے دو, جو جان چھڑاؤ, مکھیاں بیٹھ رہی. ارے نہیں بھائی, یہ بھی ایک صدقہ جاریہ بنے گا. اگر آپ نے کسی مسجد میں یہ دی اور مسجد کا ایک پنکھا لگ گیا تو نہ جانے کتنے سالوں تک پنکھا کام آتا رہے گا. تو اکثر مسجد کے لوگ خالی جمع کرتے ہیں. صحیح. تو ہمیں اپنی مسجد کے قریب دیکھنا ہے. پھر اس کے علاوہ سیلانی بھی جمع کرتی ہے. تو جس کو لیکن جس پر آپ کا اطمینان ہو اس کو دیں. جس پر جان چھوڑانے کی سوچو تو پھر تو بیکار بات ہے, جان چھوڑانے کی سوچ نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اس کو بیچ کے وہ پیسے ایز اٹ از کسی کو دیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ جائے, کیونکہ یہ آپ نے اپنے تصرف پہ نہیں کیا, آپ بیچ کے دے دیں کسی کو پیسے, چاہے اپنے سگے بھائی کو دے دیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور بھی ایک سوال ہے جس کو الگ الگ مکاتب فکر میں الگ الگ طرح سے اس کا جواب دیا جاتا ہے. آئی ہوپ کہ وہ کوئی ایسی کنٹروورشل بات نہیں ہوگی. قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا ہے اس میں, یا ویسے بھی جو کسی جانور کے گوشت کے کچھ حصے وہ کچھ لوگ اس کو ترجیحی بنیاد پہ کھاتے ہیں, کچھ بالکل نہیں کھاتے. جیسے دل, گردے کھاتے ہیں, اوجڑی کھائی جاتی ہے, تلی کھاتے ہیں لوگ, اور کچھ لوگ بالکل نہیں کھاتے, ان چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے کہ نہیں وہ مطلب ان کو حلال کی اہمیت بھی نہیں دیتے. تو اس بارے میں آپ کیا روحانی؟ دیکھیں, اوجڑی کی تو ممانعت ہے کھانے کی. اچھا, ممانعت ہے اس کی. اچھا. اور گردے کھانے بھی جو ہے نا وہ مطلب بھی اتنے اچھے نہیں, کیونکہ اس میں پیشاب جو ہے نا انسان کا یورین, جانور کا یورین جو ہے نا وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اس کو بھی کھانا تو حلال ہے, مگر بزرگان دین اس سے بچتے تھے گردے کھانے سے. اچھا. تلی بھی کھائی جا سکتی ہے مگر اس سے بچتے تھے, سمجھے. اور بہت سے لوگ ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو کے حساب سے کلیجی بھی نہیں کھاتے. اچھا, ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو کے حساب سے دماغ بھیجا بھی نہیں کھاتے. لیکن یہ سب چیزیں حلال ہیں, چاہے وہ دل ہو, گردہ ہو, کپور حرام ہے, اور وہ اوجڑی ناجائز, یہ دونوں ناجائز ہیں. اوجڑی تو یہاں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے, اس کی وہ بٹ کی کڑھائی, اور بٹ کہتے ہیں نا, ہاں بٹ کہتے ہیں, تو وہ اس کا تو اسی طرح وہ نر کے کپور میں کٹا وہ بھی بازاروں میں اتنے کامن. تو یہ حرام چیز ہے جو ناجائز ہے, بالکل ناجائز, بالکل نہیں کھا سکتے, ناجائز ہے. دیکھیں, اصل میں اسلام گھن سے بچاتا ہے. ہاں, گھن سے بچاتا ہے. اسلام بڑا پاکیزہ دین ہے. آپ کوئی بھی گھن چیز ہوگی نا اس سے بچائے گا آپ کو. یعنی آپ کہتے اسلام کہتا ہے تم پانی پھونک پانی نہیں پی سکتے, سوائے آپ ذکر کر کے, پھر وہ الگ بات ہے کہ اس میں بھی آپ کے منہ کے جراثیم اس میں جا رہے ہیں. تو آپ سوچ رہے تھے یہ, لیکن بہرحال کہ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں. ہاں, جو چیز منع ہے, یعنی اوجڑی آپ نہیں کھا سکتے, آپ مطلب وہ کپور ہی نہیں کھا سکتے. ٹھیک. اچھا, قربانی فرض کریں کہ جیسے میں اپنے جو مجھ پہ قربانی فرض ہے, میں وہ قربانی ادا کرنا چاہتا ہوں, تو میرے لیے آئیڈیل کیا ہے کہ کسی گائے میں حصہ ڈال دیا جائے, کسی اونٹ میں حصہ ڈال دیا جائے, کسی یا الگ سے ایک وہ چکی والا یا بغیر چکی کے کوئی دمبا, بکرا, چھترا یا مینڈھا, اس کی قربانی ادا کی جائے. سب سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ دیکھیں, اس میں تو میرے آقا نے تو جو ہے نا اونٹ بھی نہر کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہے نا گائے کے بارے میں تو ہم نے نہیں پڑھا, اگر پڑھا ہو تو الگ بات ہے. لیکن یہ کہ سرکار نے جو ہے نا مینڈھا ذبح کیا ہے, مینڈھا. اب ظاہر ہے کہ گھر میں اب دیکھیں نا 7 مینڈھے لینے جائیں گے تو اگر ایک مینڈھا 30,000 روپے کا ہے تو 60 کتنے ہو, 7 کتنے ہو, تو اس لیے آپ کہا ہوگا کہ 7 مینڈھے کی جگہ گائے کر لیں. تو لیکن قربانی سب کی مقدس ہے, چاہے وہ مینڈھے کی ہو, چاہے وہ اونٹ کی ہو, چاہے وہ مطلب میں نے کہ گائے کی ہو یا بیل کی ہو, سب اچھی ہے.
اچھا، عید کی نماز جو ہے، جو آج صبح یقیناً سب نے ہی ادا کی ہوگی، اور اگر کوئی کسی وجہ سے یا رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر اسے نماز ادا نہیں ہو پائی ہے، تو کیا اس نماز کی بھی قضا ہے؟ نہیں، عید کی نماز کی قضا نہیں ہو سکتی نا، یہ خود یہ فرض نہیں ہے، اس جیسے لیے نہیں قضا ہو نہیں سکتی نا، کہ دیکھیں واجب جیسے عید جمعے کی نماز ہے تو اگر نکل گئی کسی کی تو وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتا، ہاں، اور عید کی نماز کے لیے بھی وہ شرائط ہیں، سمجھے، خطبہ اور یہ دیگر معاملات، تو وہ بھی جہاں تک میرے علم میں کہ اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، ویسے تو اللہ سے توبہ تو کرنی پڑے گی، کوئی واجب ہے، گناہ ہوا بہت بڑا، معافی مانگے، بس اس کی قضا کا علم میرے علم میں ہے نہیں، اور کسی نے سوال بھی آج تک نہیں کیا، تو آپ نے بڑا سوال کر لیا تو لیکن یہ کہ جمعے کی قضا نہیں ہو سکتی، جمعے کی نماز اگر آپ کی چلی گئی خدا نخواستہ تو آپ کو ظہر پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے، جمعہ نہیں پڑھ سکتے، اکیلے جمعہ نہیں پڑھ سکتے، تو جو اکیلے جمعہ نہیں پڑھ سکتے تو عید کی وجہ اکیلے نہیں پڑھ سکتے، یہ بھی ہو گیا۔ ہاں بالکل صحیح ہوگا۔ دعا کی ویسے ہی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، ایک مومن کا ہتھیار ہے دعا، تو عید کے دن اس دعا کی اہمیت کیا بڑھ جاتی ہے؟ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کا جو مرتبہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے؟ سر بہت بڑا عظیم ترین دن ہے عید کا دن، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بندہ عید کی نماز کے لیے نکلتا ہے تو ہر چوراہے پر اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے ہمیں لیکن ہوتے ہیں، اور جب عید کی نماز کے لیے ہم وہاں جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ آج تو نے اپنے بندوں کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، خلاصہ فرمان کہ آج کے دن میرا کوئی بندہ مجھ سے آخرت کے بارے میں جو سوال کرے گا میں سب پورے کر دوں گا، اور اگر دنیا کے بارے میں جو سوال کرے گا تو میں اس کی بہتری کو دیکھوں گا۔ پتہ چلا کہ عید کا دن اتنا زبردست فائدے والا دن ہے کہ اس دن اگر بندہ آخرت کے جتنے سوال کر لے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو وہ ذات ہے انک لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے خلاف نہیں کرتا، اس کا وعدہ ہے کہ عید کے دن آج مجھ سے آخرت کا جو سوال کرے کہ یا اللہ مجھے بری موت سے بچا، سکرات کی تکلیف سے بچا، پھر قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے آگ سے بچا، اپنے پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر سے جام پلا، پل صراط سے بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جاؤں، شفاعت عظمیٰ نصیب ہو، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ہو، جنت بھی نہیں جنت الفردوس ملے، اور جنت الفردوس بھی نہیں، جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب کا پڑوس مل جائے۔ تو جتنی دعائیں کر سکتے کرے، اور دنیا کے بارے میں دعا کرے، یا اللہ کبھی مجھے کینسر نہ ہو، میرے بچوں کو کینسر نہ ہو، آقا کی بہت کینسر سے بچائے، بہت سی دنیا دعائیں۔ تو بہرحال یہ دعاؤں کا بھی دن ہے۔ پھر یہ کہ میرے آقا فرماتے ہیں نا کہ آج کے دن سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جو خرچ کا پیسہ ہے وہ قربانی پر خرچ کا پیسہ ہے، یعنی جتنا زیادہ آج جو ثواب ہے وہ قربانی پر خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا، جیسے بعض اوقات لوگوں شکوہ کرتے ہیں کہ تو 10 لاکھ کا بیل لے کر آئے، ٹھیک ہے وہ لے کر آئے، اور کسی کی نیت کو تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ کہ یہ حدیث پاک بھی موجود ہیں کہ قربانی پر جتنا زیادہ خرچ کیا گیا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا، مگر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے نا، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے سوال کیا دعاؤں کا، تو دعاؤں کی اس دن میں خاص قبولیت ہے، جس وقت جانور ذبح ہو رہا ہے ہم کو دعا پڑھ کے ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے دل کا تقوی حاصل ہوتا ہے، بندے کے اندر جتنی گندگیاں ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر انسان اخلاص کا قربانی کرتا ہے۔ اور پھر اس دن کا وظیفہ ہم نے پہلے ہی بتایا ہوگا پروگرام میں کہ 300 مرتبہ پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، 300 بار پڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دعا کر کے یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے پیارے آقا کو، سارے نبیوں کو، سارے ولیوں کو، سارے صحابہ کو، اس کے بعد جو ہے اس کا ثواب پوری امت کو پھر اپنے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، اور مجھے بھی اس کا ثواب پہنچا دے، پوری امت پہنچا دے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس نے اس طرح یہ 300 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ کر ثواب پہنچایا، اللہ تعالیٰ ہر قبر میں ہزار نور داخل کرے گا، اور جب یہ بندہ خود مرے گا تو اس کی قبر میں 1000 نور داخل کیے جائیں گے۔ تو بھائی بڑا مقدس دن ہے، اور اس میں جو بھی جس کے پاس قربانی طاقت نہیں ہے، فرمایا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر جائے، اور گھر جانے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، جس میں سورہ کوثر پڑھے، جس میں جی اللہ تعالیٰ اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد گھر جائے اور 2 رکعت، اور اس کے علاوہ فرمایا کہ جس نے 10 دن تک
یعنی جیسے جس نے چاند دیکھتے ہی ناخن پہلے کاٹنے 10 دن تک اس نے ناخن نہیں کاٹے، اور اس طرح مونچھیں بھی نہیں بنوائیں، بال بھی نہیں کٹوائے، اور منہ زیر ناف جتنے بھی ہے بال کسی کو چھیڑا نہیں، پہلے 10 دن پہلے یہ سارے کام کر لیے تھے۔ اب وہ جو یہ کرے گا کام تو اس نے گویا اللہ کی راہ میں قربانی دے دی، سبحان اللہ، سبحان ناخن کاٹنے سے۔ اچھا دیکھیں، آج اس خوشی کے دن پہ کچھ لوگ غمگین بھی ہیں۔ وہ غمگین اس لیے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے قربانی ادا کرتے آئے ہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں اس دفعہ ان کو ان کی جیب اجازت نہیں دے رہی کہ وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربانی ادا کر سکے۔ تو ایسے ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، آپ کچھ کی بات نہیں کریں، بہت بڑی تعداد سی، اور وہ منہ چھپا کر رکھتے ہیں بچوں سے۔ بچے بھی بیچارے بڑے غمگین ہو جاتے ہیں، بچوں کو ماں باپ کی کیفیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ میں نے ابھی ایک کل پروگرام دیکھا تھا، تو ایک صاحب نے انٹرویو دیا ایک چینل پر کہ میرے ساتھ میرا بچہ چلا بیکری پر صبح ناشتہ لینے کے لیے، تو جیسے ہی اس نے میں ناشتے کی چیزیں لے رہا تھا تو بیٹے نے کہا مجھے یہ دلا دو، تو میں نے کہا بیٹا میرے پاس صرف ناشتے کے پیسے ہیں، مزید دے دو۔ میرا دل اندر سے پسیج گیا۔ تو غربت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بس پہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ میں تو یہ پیغام دوں کہ صبر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے ساتھ، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زوال نعمت سے بچائے، کیونکہ یہ زوال نعمت ہوئی نا، پچھلے سال آپ نے قربانی کی، سال نہیں کر سکے، تو یہ دکھ کی بات ہے، واقعی بہت دکھ کی بات ہے۔ یعنی میں اپنے پر قیاس کر لوں نا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ اگر پچھلے سال میں نے قربانی کی، اس سال میں نہیں کروں تو میں سمجھ لو کہ گھر میں چھپ جاؤں گا۔ اچھا، اور آپ نے پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہے۔ آپ نے یہ کووڈ کے دنوں میں ایک بات وہ اس کا ذکر کیا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہمیں آ کے چیریٹی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس دفعہ وہ ہم سے راشن لینے آئے ہیں۔ اس اتنی بڑی آزمائش اللہ تعالیٰ نے، اتنا چینج ہے۔ حج کیے انہوں نے، زکاتیں دی انہوں نے، سیلر سے راشن لیا، حج کیے، زکاتیں دی، اور آج وہ اتنے غریب ہو گئے جس کو انتہا نہیں۔ اور اس وقت کراچی میں نہ جانے کتنے ہزاروں بچے اسکول سے نکال دیے گئے ہیں، خاص کر کے یہ جو قیامت آئی نا، پیٹرول کی، ڈالر کی، گندم کا ریٹ، ہر چیز کا ریٹ آسمان کو چھو رہا ہے، تو بہت بڑا معاملہ خراب ہو گیا۔ تو یقیناً جب اتنا معاملہ خراب ہو گیا تو آپ سوچتے ہیں بہت لوگ قربانی سے محروم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، قربانی کرنا ہر مسلمان جو ہے وہ چاہتا بھی اعزاز سمجھتا ہے نا، اپنا چاہتا بھی ہے، ایک اسلامی فریضہ بھی ہے، سنت ابراہیمی بھی ہے۔ دیکھیں، ہر آدمی کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، بہت سے لوگ بہت عقیدت سے قربانی کرتے ہیں۔ جی جی جی، وہ دکھلاوے کرنے والے معاملہ اللہ کو پتہ ہے، ہم کو کیا پتہ، ہم کیوں کہیں دکھلاوا اور لوگ تو ویسے بھی باتیں کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ بہت بڑے صدمے کی بات ہے کہ جو قربانی نہیں کر پا رہے ان کو، بچوں کو جواب دینا، اپنے آپ کو جواب دینا بہت دشوار پڑ جاتا ہے۔ اچھا، جو لوگ قربانی نہیں دے پا رہے ان کے لیے سیلانی نے خاص طور پہ وہ جو ایک قربانی کی پوری اسکیم اور جو پروگرام ہے جس میں آپ حصہ لیں اور وہ آپ کے حصے کا جو گوشت ہے وہ غربا تک تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو آج عید کے دن، جیسے آج جب پروگرام چل رہا ہے، عید کا دن ہو گئے، تو یہاں پہ اگر وہ پیسے جمع کروانا چاہیں یا قربانی میں حصہ لینا چاہیں تو کل یا پرسوں بھی وہ حصہ لے سکتے ہیں؟ سر، ہم تو کیا کرتے ہیں کہ آخری دن تک بھی لیتے ہیں، آخری وقت تک بھی لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس آخری کیا کرتے ہیں، آخری وقت ہمارے بکرے ہم رکھتے ہیں، کھڑے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں تک کہ اذان سے 10 منٹ پہلے بھی بندہ آتا ہے اس کا بکرا ذبح کرتے تھے، کیونکہ امریکہ بہت سے لوگ بہت بعد میں ارادہ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال یہ اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو عید ہے نا وہ ایک دن بعد تک چلتی ہے، اور وہاں کی عید ایک دن پہلے ختم ہو جاتی ہے، تو ان کی ختم ہو جائے گی تو اب کے بعد اس کی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، صدقہ خیرات کے حوالے سے آج کے دن کے عید قربان کے حوالے سے کچھ مختصر سی ایک بات، اور پھر ہم دعا کی طرف آئیں گے اور پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا نا کہ آپ اللہ کی راہ میں، روایت میں آتا ہے جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا اس دن وہ ہلاک نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ وہ پرندے کا واقعہ موجود ہے حدیث پاک میں، کہ پرندے نے اللہ سے شکایت کی کہ فلاں آدمی ہمارے گھونسلے میں چڑھتا ہے اور بچے اتار لیتا ہے یا انڈے اتار لیتا ہے، تو رب نے خود فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رب نے فرمایا اب اگر یہ حرکت کرے گا اس کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے حدیث پاک میں۔ پھر کیا ہوا، اس نے ایسا کیا اور مرا بھی نہیں، جبکہ اللہ فرما چکا ہے کہ اب کرے گا تو مر جائے گا، ہلاک کر دو، وہ نہیں مرا۔ پھر پرندے نے عرض کی، اللہ یہ کیا، تو نے تو کہا تھا مر جائے گا،
کہا میری مخلوق بات یہ ہے کہ اس دن اس نے میری راہ میں ایک روٹی دے دی تھی، اللہ، تو جس نے میری راہ میں صدقہ کیا میں اس کو اس دن ہلاک نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ سنتے ہیں حدیث میں کہ صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے، تو صرف موت کو نہیں ٹالتا، بہت کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ دینے والے کی پوری زندگی میں ہاتھ پاؤں پیٹھ مڑے گی نہیں، یعنی اس کو کب نہیں نکلے گا، اس کی انگلیاں ٹیڑھی نہیں ہو جائیں گی، اس کے پاؤں نہیں مڑیں گے۔ صدقہ دینے سے انسان ٹیڑھے پن سے بچ جاتا ہے، صدقہ دینے سے شر کے 70 درجے بند ہو جاتے ہیں، یعنی المان والحفیظ 70 افراد بندوق لے کے کھڑے ہوں کسی کو مارنے کے لیے، اور بندہ گھر سے نکلے 70 ہی گولی نہیں چلے گی۔ صدقہ تو اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اس کے لیے کوئی الفاظ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے۔ میں پروگرام کے اس اختتامی لمحات میں اپنے ان بہن بھائیوں کا ذکر ضرور کروں گا جو ملک سے باہر ہیں اور وہ ہمارے پروگرام کے ذریعے اپنے وطن میں جو ہے وہ عید منا رہے ہیں۔ آپ سب کے لیے سیلوٹ پیش کرتے ہیں کہ جتنی محنت آپ لوگوں نے کی ہے اور جتنی محنت آپ کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، ان کو خوش رکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ ٹھیک ہے، آج آپ نہیں آ سکے تو اگلی عید پہ آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، زندگی دے آپ کو بھی اور آپ کے جو پیچھے پاکستان میں سارے لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی سلامت رکھے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے۔ کوشش کریں گے کہ جتنی باتیں ہم نے آج بشیر صاحب سے اس حوالے سے عید قرباں کے حوالے سے آج ہم نے سنی ان کو عملی طور پہ اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ میں بشیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس عید کے خوبصورت موقع پہ دعاؤں کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ رخصت کیا جائے۔ مجھے فہیم عباس کو اور نیوز کیفے کی ٹیم کو اور اب تک چینل کو اجازت دیں۔ آپ سے انشاءاللہ اسی پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے مالک، اے بادشاہ کریم، اے مہربان، اے رحمان رحیم، تیرے کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور آپ کے صدقے ہم پر بے تحاشا ان گنت احسانات فرمائے۔ قربانی بھی تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر یہ قربانیاں بچوں کی ہوتی تو ہم پر قیامت ہوتی، مگر تیرا احسان ہے کہ تیرے خلیل کو یہ کام تو کر ہی لیا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر ہی دیا تھا، مگر تو نے اسماعیل کی جگہ آسمان سے جنت سے مینڈا بھیج کر ہم قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے آسانی فرما دی۔ یا اللہ، پچھلی امتوں میں قربانیاں تھیں مگر وہ قربانی کی ایک بوٹی استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ ہم قربانی کا پورا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ تجھ سے دعا ہے کہ ہماری تمام نیکیاں تیری وجہ سے ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یا اللہ، ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب تیرے لیے ہو۔ کاش ہم اس آیت کے مصداق ہو جائیں۔ بس آمین۔ جو قربانیاں ہیں، جو نمازیں ہیں، جو نیکیاں ہیں، قبول فرما۔ یہ جو 10 دن ماہ ذوالحجہ کے ہیں، یہ سال کے سب سے بڑے عظیم دن، جن میں ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر۔ یا اللہ، تجھ سے دعا ہے بار بار یہ دن عطا فرما اور اس دنوں کی قدر کرنے والا بنا۔ اس مقدس ترین لمحات میں، اس مقدس ترین مہینے میں جو دعائیں ہو رہی ہیں، تو اس سے دعا ہے ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، بے روزگاروں کو روزی دے، قرض داروں کے قرض اتار دے، قیامت خیز مہنگائیوں کا خاتمہ فرما، ہمارے ملک کی کرنسی کی تباہ حالی کا خاتمہ فرما، ڈیزل، پیٹرول اور تمام چیزوں کو کے دام گرا دے اور ہمارے حالات پر کرم کر دے، اور اپنی رحمتوں سے ہمارے پاکستان کو صبح قیامت تک سلامتی عطا فرما، ہم سب کی اور ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی بخشش فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔